अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 9 मई 2024 है और 9 मई 2023 को जो सानहा बपा हुआ था उसको बीते 1 साल हो गया है। इस मौके पे पाकिस्तान की अवाम ने आज भी दुख का इजहार किया है और मुल्क भर में पाकिस्तान ने अपने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा और जो गाज़ी हैं उनके एज़ाज़ में तकारीब भी रखी गई हैं। मुल्क भर में रैलियाँ भी निकाली गई हैं और 9 मई 2023 को होने वाले वाक़यात की आज भी मज़म्मत की गई है। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं जो काबीना का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं हैं उनको भी दावत दी गई, वो भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह सवाल उठाया है कि 1 साल बीत गया है सानहा 9 मई को, लेकिन इसमें जो मुलव्वस अनासर हैं उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई है। ये बहुत कलीदी सवाल है। आज काबीना में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी पेश की है 9 मई से मुताल्लिक़ जो है, उसमें उन्होंने PTI के बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है और साथ ही साथ दीगर जो अरकान हैं वो भी ये सवाल उठा रहे थे। नवीद कमर ने कहा कि बात मज़म्मत से आगे जानी चाहिए, जिन लोगों ने ये तमाम हुदूद पार की हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी ये सवाल कर रहे हैं कि 1 साल हो गया, अब तक जो 9 मई में मुलव्वस अनासर हैं उनको सज़ा और जज़ा का फ़ैसला क्यों नहीं हो सका है। और हुकूमत वक्त से भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये सवाल करने के बजाय आप हुकूमत में हैं, आपको ये बताना भी चाहिए कि कौन सी रुकावटें हैं जो इन लोगों की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला नहीं होने दे रही हैं। ये बुनियादी एक सवाल है। दूसरी जानिब मुल्क भर में तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो आज के दिन से मुताल्लिक़ उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। 9 मई 2023 की एक्टिविटीज़ को कंडेम किया। इस मौके पे आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी लाहौर गैरिज़न का दौरा किया, उन्होंने भी ख़िताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं उनसे किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। मुल्क में इस वक्त डिजिटल टेररिज़म हो रहा है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है और 9 मई के जो मुलव्वस लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई डील या बातचीत नहीं होगी। बहरहाल अब ये सारे मामलात हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, 1 साल बीत गया, इस 1 साल में पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया क्या पाया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज सवाल किया है कि इस 1 साल में इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं हो सकी, इसमें क्या हुज्जत क्या आ रही है? क्या अदालती मामलात हैं या कोई और दीगर मामलात हैं कि जिस वजह से ये लोग इनकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला ना हो सका? अब्बास साहब, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी कौमी सतह पर मज़म्मत भी हुई, सवालात भी उठे और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, आज भी उन्हीं की हुकूमत है। इस 1 साल के अरसे में तकरीबन 6 महीने इनके बनते हैं, कुछ 6-7 महीने जो हैं वो उनके बनते हैं, 7-8 महीने उनके बनते हैं। तो ये सवाल जो है ये होना तो चाहिए ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब से या उनके जो इत्तेहादी समझ लीजिए उनसे होना चाहिए या निगरान हुकूमत से होना चाहिए, क्योंकि आज जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश की है वो कमेटी बनाई थी निगरान हुकूमत ने और रिपोर्ट भी उसी दौर में मुरतब हुई है। और मैं पढ़ रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो रूटीन की एक बोगस सी रिपोर्ट है, कोई वाज़े निशानदेही नहीं हुई। ये वहाँ कमेंट्स उनके आ रहे थे जो काबीना में जो बात हुई। तो ये फिर सारा जो हुआ है, अब इसको ज़िम्मेदार आप अदलिया को करार देना चाहते हैं या अदलिया पर ये मलबा डालना चाहते हैं। तो मैं कल भी परसों भी कहा था कि अदलिया तो प्रोसिक्यूशन सबूत जो पेश करेगी, जो चालान पेश करेगी, जो उसके पास जो गवाहान पेश करेगी, उसकी रोशनी में फ़ैसला करेगी। अगर 1 साल में गुजरांवाला में एक अदालत ने दे दी सज़ा तो बाकी क्यों नहीं हुए? एक तो ये पहलू है उसका। दूसरा पहलू जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ख़ुसूसी अदालत जो है उसमें जजी
3 مہینے 4 مہینے سے یا 5 مہینے پہلے جج ریٹائر ہوئے یا تبادلہ ہوا، اس کی جگہ پہ جج نہیں لگایا جا رہا، اور چیف جسٹس گلا کر رہے ہیں کیس میں کہ میں نے جو نام دیا ہوا ہے وہ اس کو اپروو گورنمنٹ نہیں کر رہی، اور یہ نہیں کر رہی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مرضی کا جج لگوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو پھر پراسیکیوشن پر، اور ظاہر حکومت نے پراسیکیوٹر مقرر کرنے ہوتے ہیں، حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیوں تاخیر ہو رہی ہے نظام عدل پر بھی ہے۔ نظام عدل میں یہ خرابی بہرحال موجود ہے، جو ہم اکثر و بیشتر تواتر سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، اس میں بار کی بھی ذمہ داری ہے، بینچ کی بھی ذمہ داری ہے۔ وکلاء بلا وجہ، یعنی ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ ممکن ہے گناہ گار نہ ہو یا ممکن ہے گناہ گار ہو، لیکن وکلاء جو ہیں وہ التوا لے رہے ہیں، پیش ہی نہیں ہو رہے، گناہ گار کو ریلیف مل رہا ہے اور بے گناہ کو سزا ویسے ہی سزا مل رہی ہے بلا وجہ۔ صحیح ہے جو تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ظاہر ہے، نہ آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، یہ حکومت نے کرنی ہے، اور اس معاملے میں ہر حکومت کا ریکارڈ ماشاءاللہ یکساں نوعیت کا ہے۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت دعوے کرتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ نہیں مصلحتیں ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن کم از کم یہ مطالبہ یا یہ بات ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے جن کے سب کچھ اختیار میں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب سے ہی یہ پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ حکومت میں تھے جب یہ سانحہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اب بھی حکومت میں ہی ہے ارشاد صاحب؟ جی اب بھی حکومت میں ہی ہے خرم صاحب؟ نہیں، وہ باقاعدہ منسٹر تھے نا، اب ان کے پاس ذمہ داری تو نہیں ہے نا، حکومت میں تو ہیں، صدر ہیں، لیکن یہ اس وقت ان کے پاس ذمہ داری تھی، کیبنٹ کا حصہ تھے، تو ظاہر ہے وہاں ڈسکشن ہوتی ہوگی۔ تو کیا وجہ ہے یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے جی خرم صاحب، اور کیوں ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی بھی کچھ تساہل تھا، اس میں انہوں نے سستی کی ہے۔ اس کے بعد نگران حکومت کے ساتھ ماں آئے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر پش نہیں کیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ریاست کی استعداد کا ایشو ہے ضرور۔ جسٹس سسٹم کی ابھی آپ نے بات کی ہے، اور اس میں ایک جو چوتھا جس کے اوپر کم بات ہوتی ہے کہ ایک میڈیا میں اور پروپیگنڈا کے ذریعے سوشل میڈیا میں 9 مئی کی جو اصل بھیانک صورت ہے اس کے اوپر سیاسی احتجاج کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب سیاسی احتجاج کا پردہ ڈالا گیا تو پھر یہ کہا کہ یہ کسی سیاسی سودے بازی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی تقریباً کنفیوژن ہے جو ہمیں بہت سال طالبان کے بارے میں رہا کہ وہ تو کوئی اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، وہ کوئی گمراہ لوگ ہیں، اور پھر جب ایک بڑا بھیانک واقعہ ہوا جو آرمی پبلک اسکول کا پشاور میں، پھر شاید قوم کے ذہنوں میں کوئی صراحت آئی اور صفائی ہوئی کہ کیا ہوا۔ اس طرح یہاں بھی ایک کنفیوژن ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ آج توقع یہی تھی اور ابھی بھی ہوگی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جو چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بجائے سوال پوچھنے کے اپنے عزم کا اظہار کریں گے کہ اگر کوئی تساہل ہوا بھی ہے اب یہ نہیں ہوگا، اور ہم جو لوگ اور بڑا اچھا جملہ استعمال کیا گیا کہ اس کے منصوبہ ساز اور سہولت کار اور کرنے والے ان کو سزا دیں گے، اور جو نہیں شامل تھے ان کو رہا کریں گے۔ تو یہ سزا اور رہا جو ہے یہ اس وقت حکومتوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی مستعدی سے اس تمام نظام کی خرابیوں کے باوجود انہیں پروسیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ کر پائے تو پھر 9 مئی سے بھی زیادہ ایک ہیبت ناک واقعہ ہوگا، کیونکہ جب تک سزا دینے کا مقصد جو لوگ اس کے مجرم ہوتے ہیں ان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ نہ سوچیں۔ دے شوڈ بی اٹس اے ڈیٹرنس مور دین اے پنشمنٹ۔ تو یہ کوشش ہے۔ تو یہاں اب حکومتوں کے بالکل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پش کریں۔ ایک جو چیز ضرور ہے اور جو اس کا پروپیگنڈا وائز سے بھی تعلق ہے اور قانون سازی سے تعلق ہے کہ ہمارے قانون میں یہ جو جس قسم کی سرکشی ہوئی تھی 9 مئی 2023 کو، ہمارے قانون میں اس بارے میں ابہام ہے، کیونکہ ہمارا قانون غداری تو کیٹر کرتا ہے، ہائی ٹریزن یا ٹریزن، لیکن اس کے لیے جو بہتر لفظ ہے جو کہ
مغربی ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے وہ انسرجنسی ہے یا سیڈیشس کنسپیریسی ہے. اچھا خرم صاحب، میڈیا تو بڑا آسان ٹارگٹ ہے. دیکھیں نا، میڈیا تو یہ بھی چیخ چلا رہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ ایک سادہ قانون سازی سے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. آپ نے میڈیا کی کبھی پرواہ نہیں کی، یا کسی حکومت نے نہ میڈیا قانون سازی سے روکتا ہے نہ کسی کو سزا دینے سے روکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس نوعیت کو تو ظاہر ہے نہیں ہوا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر معاملہ جب کوئی حکومت اپنی تساہل، غفلت یا سیاسی مصلحتوں کی بنا پر نہیں کر پاتی تو میڈیا پر الزام لگا دیا جاتا ہے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو تقریر فرمائی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو سزا نہیں ملے گی اور کسی گناہ گار کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن اگست میں جب حکومت چھوڑی انہوں نے تو وہ گناہ گار یا بے گناہ دونوں جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے یہ میڈیا کو تو کم از کم معاف کر دیں. باقی آپ نے جو بات کی ہے، جی آپ کے ساتھ متفق ہوں، میڈیا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اس حد تک جو ذمہ داری میڈیا کی جو دیکھنے والے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں جو ابہام پیدا کرتا ہے، ابہام حکومت کی آگے رکاوٹ نہیں ہے لیکن ایک ابہام جو ہے وہ اوور آل جو اجتماعی سوچ ہے اس کو ضرور متاثر کرتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے جی کہ یہ جو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اصل جو چیلنج یہی ہے کہ اس کو سیاسی سودے بازی سے ہمیں علیحدہ کرنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہو جس میں ایک جماعت نے تشدد کا راستہ اپنایا سرکشی کے لیے. اقتدار دیکھیں اس پہ کم بحث ہوئی ہے کہ 9 مئی کیوں کیا گیا تھا، اور اس پہ آپ جیسے بالغ نظر جو لوگ ہیں وہ ضرور ناظرین کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، کس چیز کے لیے کیا گیا تھا. کیا وہ صرف حکومت کو سزا دینی تھی کہ انہوں نے بانی چیئرمین کو گرفتار کیا، یا اس کے آگے کوئی اور بھی مقصد تھا جس کا آج شہباز شریف صاحب نے پارلیمان میں اظہار بھی کیا ہے اپنے اجلاس میں کہ وہ دراصل تو افواج پاکستان کے اندر ایک درار ڈالنے کی بڑی مضموم کوشش تھی. یہ سارے جو اس کے ایشوز ہیں، ایک جو اہم بات ہے وہ اس میں میں ضرور چاہتا ہوں کہ اعتراف کروں کہ 2014 میں اگر جن لوگ وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا، تو یہ ہماری اس وقت کی حکومت کی کوتاہی تھی کہ اس وقت اگر انہیں سزا دے دی جاتی تو پھر 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی، پارلیمان کا جنگلہ گرانے والوں کو سزا دے دی جاتی تو پھر جی ایچ کا گیٹ اور جناح ہاؤس نہ جلتا. لیکن یہ ایشو میں نے ایشو اس لیے ریز کیا ہے، اعتراف اس لیے کیا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو سزا نہیں دی گئی اس میں سیاسی ابہام پیدا کیا کہ یہ تو بھئی احتجاج ہے، اگر کوئی گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ٹیلی ویژن پر قبضہ کر لیا تو کیا ہو گیا، ان کو معاف کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ تشدد جب بھی آئے گا اور اس کی سزا نہیں دی جائے گی تو وہ زیادہ متشدد طریقے سے ظاہر ہوگا. تو اچھا خرم صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے. 1997 میں یہ جو مقدس ادارہ ہے ہمارا، 3 ستونوں میں سے ایک ستون عدلیہ پر حملہ ہوا. چیف جسٹس کو جوتے چھوڑ کر اپنے اس سے کورٹ روم سے نکل کر بھاگنا پڑا. ان کے ساتھ 2 اور جج بھی بیٹھے ہوئے تھے. ماڈل ٹاؤن میں خود پولیس نے 15 یا 16 لوگوں کو کیمروں کے سامنے قتل کیا. خواتین جو تھیں ان کو مارا، کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک کوتاہی ہے، لیکن اب کیا توقع کرنی چاہیے؟ یہ تو ماضی کے قصے ہیں، یہ بیان ہوتے رہیں گے. اب توقع کرنی چاہیے ہمیں موجودہ حکومت سے کہ یہ آخری واقعہ ہوا ہے اس ملک میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، قانون شکنی کا کسی قسم کا واقعہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جی یہ تشدد کو ہمیں اس پر ایک کہتے ہیں نا جی لال کاٹا لگانا ہے کہ یہ جو بھی ہوا اب یہ نہیں ہوگا، اور اس لیے پھر آپ عدلیہ کی ذمہ داری پوری طرح اس کو ختم نہیں کر سکتے سارے معاملے میں، کیونکہ یہ جو 2 کیسز جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے 1997 کا اور 2013 یا 14 کا غالباً،
उन दोनों केसेस में बड़ी तवील अदालती कार्रवाई हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? तो अगर अदालत भी इस मामले में संजीदगी से इन इश्यूज को प्रोसिक्यूट करे और उस पर देती तो शायद हालात फर्क होते। लेकिन अब तमाम जो ओनस है या तारा जो बार है वो पाकिस्तान की हुकूमतों पर है कि वो कितनी मुस्तैदी से ये इस्तगासा लड़ते हैं और सजा दिलाते हैं, और जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको रिहा करवाएं। अच्छा खुर्रम साहब, अब आ जाते हैं, आज पीपल्स पार्टी के दो अरकान नवीद कमर साहब और शहरी रहमान साहबा काबीना में नज़र आ रही थी, बैठी थी, तो इसका मतलब ये है कि ये शुरुआत है। अब पीपल्स पार्टी, आपने मेरा ख्याल है, मुझे याद है आपने कहा था कि 6 महीने के बाद ये शायद फ़ैसला कर लें काबीना में आने का, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपने दावत उनको दे दी, अभी वो मान नहीं रहे, लेकिन शायद मान जाएं और पीपल्स पार्टी अब अगले हफ्ता 2 हफ्ते में काबीना का हिस्सा बन रही है। आपकी क्या इत्तला है? जी, अभी तक तो मुस्बत इशारिये हैं उनके, लेकिन इतनी जल्दी गालिबन नहीं होगा। बजट के बाद जो हमें लेटेस्ट खबरें हैं वो यही हैं कि बजट के बाद वो बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा बनेगी इंशाअल्लाह। तो ये बजट का क्यों इंतजार करना चाहते हैं, ताकि बजट का बोझ आप पर पड़े? जी, मुझे नहीं अंदाजा कि वो उनकी सोच क्या है। हमारी तो जो स्टैंडिंग इन्विटेशन है जब से हुकूमत बनी है कि जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा भी था, मैं दोहरा देता हूँ कि सिर्फ गलबे का हिस्सा ना बने, मलबे भाई अपने सर पर ही। ठीक है। नहीं, बजट के बाद पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने तो आपसे एक तवक्को का इजहार किया, तो अभी मेरी तवक्को यही है कि जब तक जो बरान इत्तेहाद है पार्लियामान में, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कैबिनेट में भी नजर आना चाहिए। इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो कैबिनेट में अभी भी बहुत सारे जो कलीदी महकमे हैं वो खाली रखे गए हैं शहबाज साहब की तरफ से, ताकि पीपल्स पार्टी जब ज्वाइन कर दिए तो उनको वो महकमे दिए जा सके। सही। अच्छा, एक इशू इस वक्त जुडिशल रिफॉर्म्स का है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम ला रहे हैं, इस्लाहात ला रहे हैं, और एक तो चीफ जस्टिस की जो है मुद्दत मुलाजमत वो मुकर्रर कर रहे हैं, उसको टेन्योर पोस्ट बना रहे हैं, दूसरा जजों की उम्र में, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले साल आपने एक तफसीली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया। उस वक्त चीफ जस्टिस के मुद्दत मुलाजमत का तयन ना करने की मसलियात क्या थी और अब क्यों किया जा रहा है? अपोजिशन आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उस वक्त आप ये करते तो उसका फ़ायदा उमर रज़ा बंदियाल साहब को पहुंचता, अब आप इसलिए करना चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस को आप 3 साल रखना चाहते हैं। तो इस तरह की कानून साजी जो है, एक तो ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इस्लाहात तो असल ये होनी चाहिए कि जल्द फ़ैसले हों, मुनसिफाना फ़ैसले हों, जजों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उस तरफ आप आते नहीं हैं, इस तरह के कानून साजी करते हैं। जी, ये तो इस वक्त जो जुडिशरी के बारे में कानून साजी है उसके पीछे जो सोच कार फरमा है वो तो बेहतर तौर पे वज़ीर कानून या वज़ीर इत्तलात, दोनों तारड़ साहिबान हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं इस पे कोई आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। ये बेहद ज़रूरी है कि जुडिशल रिफॉर्म्स जो कि अब नागुज़ीर हैं इस पर होने चाहिए कि सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पाकिस्तान के अवाम को बेहतर रिलीफ कैसे पहुंचाना है, क्योंकि ये जो अभी तक जो रिफॉर्म किए गए हैं उनका पाकिस्तान के अवाम तक कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा। जो एक आम शख्स सिविल कोर्ट में हाजिर होता है, उसको जो डिले है, उसकी जो बात सुनी नहीं जा रही, या जो जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया कि वकला और जजेस की आपस में भी एक मिली भगत सी बन जाती है, उसका कैसे इलाज करना है। तो यहाँ ये जरूर पार्लियामान को उसका जो इस्तेहकाक है वो असर्ट करना है कि वो अदलिया के बारे में, अदलिया की परफॉर्मेंस के बारे में कानून साजी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी अदलिया के बारे में कानून साजी होती है, कहा जाता है कि उनकी जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर कोई कदगन आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने ये प्रिविलेज दिया है पाकिस्तान की पार्लियामान को कि वो दूसरे इदारों के बारे में कानून साजी कर सकते हैं, और वो कानून साजी जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक का दिफा करे और उनको वसअत दे, वो बेहद जरूरी है।
خرم صاحب، ایک اور معاملہ، آپ کی حکومتیں پنجاب میں وفاق میں گندم پہ کمیٹی قائم، اس کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا، مختلف بیانات، جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اتنے پنڈورا باکس کھل رہے ہیں. کس کی کوتاہی ہے آپ کی نظر میں؟ جی لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوتاہی دیکھیں، ہمیں یہ ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ کسانوں کو تکلیف ہوئی ہے لیکن صارفین کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. آٹے کی قیمت میں مستقل کمی دیکھنے میں مل رہی ہے. تو جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو سارا فوکس صارفین پر ہوتا ہے کہ صارفین کو تکلیف ہے. اب جب آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو سارا فوکس کسانوں پر ہے. تو یہ جو ایشو بنا ہے کہ امپورٹ کس نے کی اور کیسے کی، یہ جب اس کی تحقیقات ہو کر سامنے آئیں گی تو اس کے ذمہ داران ہیں یا وہ کمپنیاں جنہوں نے ایک غیر معمولی منافع کمایا ہے ان کو ضرور سزا دینی چاہیے. اور اس معاملے میں بھی پاکستان میں قانون سازی کی کمی ہے کہ جب اس طرح کا نیکسس آتا ہے اور پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ حکومتی اہلکاروں کی کنسپریسی سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ان تک کیسے پہنچنا ہے، انہیں کیسے پروسیکیوٹ کرنا ہے، وہاں بھی ایک قانونی خلا موجود ہے جہاں پروسیکیوشن کی ضرورت. نہیں، اس میں یہ ایشو جو ہے یہ صارفین کا بھی ہے، کسانوں دونوں کا ہے. اگر کسان اس دفعہ بدمزہ ہوتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، اگلے سال گندم کم کاشت کریں گے تو پھر صارفین پر ہی اس کا بوجھ آئے گا. مہنگی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. ضروری تو نہیں کہ ہر سال گندم سستی باہر سے مل جائے. تو اس کا ڈائریکٹ تعلق صارفین سے بھی ہے لیکن کسان سے اس لیے آپ کے علم میں ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ زرعی شعبہ ہی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ صرف فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بلکہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا بھی 70-80% جو ہے وہ زرعی شعبے سے ہمیں ملتا ہے. تو اس کسان کو ہم اگر پریشان کریں گے یا کسان کو اس طریقے سے رولیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا صارفین کو بھی نقصان ہوگا اور معیشت کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ بات تو ہے. جی بالکل ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو بھی شمار کرنا چاہیے کہ اگر 10 کلو آٹے کا تھیلا 600 روپے کم ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ کا شکر تو کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کو تو ریلیف مل رہا ہے. جی صحیح. خرم صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان پرنسپل وہ بات بہت اچھی ہے، لیکن دوسرا کیونکہ آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں، اکانومی کو سمجھتے ہیں، IMF پہلے سے کہتا ہے کہ تمام جو شعبے ہیں ان کو انکم ٹیکس کے لیے لازمی قرار دیا جائے، ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہ بھی تھا کہ زرعی سیکٹر کو بھی اب لایا جائے گا، لیکن اب کسان جب سڑکوں میں ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیسے یہ مطالبات پھر پورے ہوں گے؟ دیکھیے یہ بھی جو میں ابہام کی بات کرتا ہوں نا، جو میڈیا کے ذریعے، اور اس میں بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی میڈیا کے ذریعے ابہام پھیلاتی ہیں. زراعت پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگنا، صرف یہ کرنا ہے کہ زرعی آمدنی. سر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ہم انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جس کی جو آمدن ہے اس پہ وہ ٹیکس دے دیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہی کہ تو وہی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو جس کی اگر زرعی آمدنی باقی جس طرح آمدنیوں کا جو ایک کیٹیگری ہے اس میں آتی ہے تو انہیں ٹیکس ضرور دینا چاہیے. اس وقت انہیں استثناء حاصل ہے، وہ استثناء ختم کرنا. نہیں، سوال یہ ہے کہ جو حالات بن چکے ہیں، حکومت کے خلاف ایک سینٹیمنٹ آ رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت چیلنجنگ ہو جائے گا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا؟ دیکھیے جو انکم ٹیکس کی نیٹ میں آتے ہیں وہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، تو لہذا جو متمول کسان ہے وہی ٹیکس کے نیٹ میں آئے گا نا، باقی تو نہیں آئیں گے. تو لہذا اس پہ جو ہے ایک پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ تمام جو شہری ہیں ان کو برابر سلوک کیا جائے گا. تو اگر لیٹ سے کہ جی سال میں اگر انکم کی حد 6 لاکھ روپے ہے یا 12 لاکھ روپے ہے تو وہ جو حد سب کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسان 12 لاکھ سے زائد کما رہا ہے، جس طرح شہری اگر کوئی 12 لاکھ سے کما رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کا اطلاق ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے. جو لوگ اس کے نیچے ہیں، چاہے وہ کسان ہو یا غریب شہری ہو، اس کو وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہ ناز قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، قانونی نکتہ ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے سوال اٹھایا کہ 1 سال ہو گیا، 9 مئی میں ملوث لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی، اس میں حجتیں کیا کیا آ رہی ہیں، نمبر 1. دوسرا، جو بات کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے ڈیجیٹل ٹیررزم کی، لوگ سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں، اگر یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے تو ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوگا، ان کے خلاف مقدمات بھی کیا ATC میں چلیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب اور ارشاد عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ ایک سال کے اندر جو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا اور آج پھر ہم 9 مئی 2024 کے اندر ہیں، اس ایک سال نے آپ کی بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دے ہیو اوپن اپ جی. اور سب سے زیادہ جو آپ کا آیا وہ آپ کا آیا کرمنل جسٹس سسٹم، کہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو پاکستان کے اندر ہوا اور پاکستان کی آرمی کی انسٹلیشنز پہ ہوا، جو پاکستان کے شہداء ان کی یادگاروں کے اوپر ایک سبوتاج کیا گیا، اور ملک ایک جگہ نہیں ہے، تقریباً 64 جگہوں کے اوپر ملک کے اندر یہ ہوا، اور تقریباً 41 سے زیادہ جو گورنمنٹ بلڈنگز تھیں اور اسپیشلی جو آرمی کی بلڈنگز تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا. 184 سے زیادہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. 10 سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے یا مارے گئے. جو سارا پروسیس تھا اس کے بعد تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو لاسز آئے، جو آپ کا ان بلڈنگز کو نقصان پہنچایا یا گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، اور تقریباً 2 ارب روپے کے قریب نقصان جو تھا وہ آرمی انسٹالیشنز پہ آیا. اور وہ آپ کی پاکستان کے ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ وہ انسٹالیشنز ہوئیں، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھیں، چاہے وہ کور کمانڈرز کا گھر تھا، چاہے وہ مردان کے اندر تھا، چاہے اس کے بعد چکدرہ کے اندر تھا. یہ سارے ایسے تھے جو اکراس دا کنٹری پاکستان کے اندر ہوئے. اب قانون تو بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر آپ پاکستان کی کسی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر یا نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر لا کی وائلیشنز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، اور ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اپلائی کرتا ہے. اور یہ امینڈمنٹس جو تھیں جو سویلینز کو پہلی دفعہ ٹرائی کے لیے کی گئیں وہ 1967 سے تھیں. اور جب تک سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ نہیں گیا ہوا تھا، ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان امینڈمنٹس کو، ان کنوکشنز کو، اور اس کے اندر جو بھی پروسیس تھا وہ وائریز کو انہوں نے کبھی بھی انڈو نہیں کیا اور اسے ویلیڈیٹ رکھا. اور جو سزائیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے کامنٹس بھی دیے، کچھ کو ایکوٹ بھی کر دیا. دوسرا ایسپیکٹ اس کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال گزرنے کے اندر اس کے 2 ایریاز تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو تقریباً 103 کے قریب لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور وہ جو معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جب آرٹیکل 184(3) کے اندر پہلی دفعہ گیا تو وہ ایک ریسٹرکٹڈ جو ہے، پہلے اس کو روکا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے سزائیں سنائی نہیں ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کریں. اور آج تک بھی وہ سزائیں جو ہیں وہ سنائی نہیں گئیں. اور پہلی جو ججمنٹ آئی، کبھی ایک بینچ بدلا کبھی دوسرا بدلا، اور جو 23 اکتوبر کو آئی وہ الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی لاز تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان کا ملٹری ایکٹ جو تھا، اس کی امینڈمنٹس کو سیٹ اسائڈ یا الٹرا وائریز کر دی. اور پاکستان کے اندر یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اور سپریم کورٹ کی بھی ایک یہ کنسسٹنٹ پریکٹس ہے کہ اگر کسی ایک چیز کو ایکولی بینچ ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو دوسرا بینچ جو ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک لارجر بینچ بنانا پڑتا ہے. اور یہی جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنی ڈیسنٹنگ نوٹ میں کہا. اس کے بعد اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی، اور انٹرا کورٹ اپیل کے بعد 13 دسمبر کو جب اس کو ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا تو آج تک وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کبھی ایک بینچ بنتا ہے، کبھی دوسرا بنتا ہے، کبھی لارجر بینچ کی جاتی ہے. لیکن وہ جو کنوکشنز تھیں یا جو پروسیس تھا اس کو سٹاپ کر دیا گیا کہ آپ اس کو اناؤنس نہیں کریں گے، اور جن کی سزائیں پوری ہیں ان کو آپ کریں. اور آپ نے دیکھا کہ روزوں کے اندر 20 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ایکوٹ کر دیا گیا. تو جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی وجہ سے وہ اسٹیل میٹ کے اندر آ گیا. اور دوسرا جو ایریا تھا جس کے اندر آپ نے ریگولر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر لوگوں کے چلان بھجوائے گئے، وہ پاکستان کا ایک آئی اوپنر ہے کہ کس طرح کرمنل جسٹس سسٹم اس ملک کا ورک کرتا ہے. کہ ایک ایسی انسیڈنٹ جس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے لوگ بھی ہیں جن کو یعنی کہ اس پروسیکیوشن پروسیس کے اندر ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل وہ انسیڈنٹس ہے، لیکن اس کا جو ایگزیکیوشن والا ایریا ہے یا کورٹس کے ٹرائل والا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک کسی جگہ انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی، کسی طرح پورے چلان نہیں آئے ہوئے، کسی طرح انویسٹیگیشن نہیں آئی. تو یہ ایکسپوز کرتا ہے ارشاد عارف صاحب آپ کے اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو کہ کس حد تک یہ سسٹم چوک کر چکا ہے کہ اس کے اندر پروسیکیوشن، فورینسک ایویڈنس، ٹرائل ایسے ہیں. اور آپ کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہے اس کے اندر ٹرائل کا بھی ٹائم باؤنڈیڈ ہے کہ آپ نے اسے ایٹ ارلیسٹ کرنا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے گجرانوالہ کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ تھی اس کے علاوہ کسی جگہ سے جو ہے وہ آپ کو ان ٹرائل کا کنکلوژنز نہیں آیا. لیکن اب اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کا ٹرائل کنکلوژن کی طرف نہیں گیا تو پھر اس کے اوپر ایک پالیٹکس آئی ہے.
جی حافظ صاحب، سوال یہ ہے، یہ سوال عام آدمی بھی کرتا ہے کہ عام آدمی دادے کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ہو جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے۔ عام آدمی تو پہلے دن سے اس واقعے سے پہلے عام آدمی، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حافظ صاحب آواز آ رہی ہے؟ عام آدمی تو پہلے سے 9 مئی سے پہلے ہی یہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، کسی کو وقت پر انصاف نہیں ملتا، اور کئی کیسز میں ایسا ہوا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہ ایک آدمی کو سزائے موت ہوئی، وہ پھانسی چڑھ گیا، اس کے 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ لیکن اس سسٹم کو جن لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے آج وہی رونا رو رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہوا، سوال وہی وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ اٹھا رہے ہیں، وزراء اٹھا رہے ہیں، تو یہ سسٹم جو ہے کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے سوال، دوسرا یہ ہے کہ بار اس کا اہم ترین حصہ ہے، یہ جو زیادہ تر ڈیلے ہوتا ہے وہ بار کے وکلاء کی وجہ سے ہوتا ہے، تیسرا حصہ پراسیکیوشن ہے کہ ناقص چلان اگر پیش ہوں گے، وقت پر چلان پیش نہیں ہوں گے، تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ارشاد عارف صاحب، میں اس ہفتے کے جو 2 ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئے۔ جب یہ کیس ججز کے لیٹر والا چل رہا تھا تو اس کے اندر یہ آیا کہ جی ہمارے ججز جو ہیں وہ سزائیں دیتے ہیں اور ان کے اندر بے خوف ہو کے سزائیں دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو سینئر پیون جج کی آئی کہ جو وہ سزائیں دیتے ہیں وہ جب اوپر والی سائٹس پہ جاتی ہیں تو 90% سے زیادہ جو وہ ایکوٹل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر الارمنگ سچویشن کیا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جو ٹیررزم کے کیسز ہیں اس کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 8.7% ہے، جاپان کے اندر 99% ہے، چائنا کے اندر جو ہے وہ بھی 99% ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کمپیریٹیولی ہم کھڑے کہاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص تھا، اسے نیچے سے سزائے موت ہوئی، ہائی کورٹ نے اسے کر دیا، کنورٹ کر دیا اس کے عمر قید کے اندر، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب اس ہفتے وہ کیس لگا ہے تو وہ شخص فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اب اگلی چیز یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی سوللی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر اور آپ کی گورنمنٹ فنکشنریز کے اوپر ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی پرائم منسٹر سے لے کے آپ کے چیف منسٹرز تک، آپ کے منسٹرز تک، اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا آپ کی پولیس کے اوپر، آپ کی پروسیکیوشن کے اوپر اور فورینزک کے اوپر۔ اور جو لائرز ہیں وہ اس سسٹم کا اس لیے حصہ بنتے ہیں کہ جب اس پروسیس کے اندر آتے ہیں تو وہ ڈیلے جو ہے اس کے اندر ایک ایڈجرنمنٹ والا بھی معاملہ ہے جس کو ہمارے لاز نے آج تک ایڈریس نہیں کیا۔ اب چونکہ ایک ہاف ہارٹڈ جو ہے ایکسرسائز ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے، جسٹس سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے، چاہے ججز کی تعداد، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ والا جو معاملہ ہے لاہور والا، اس کے اندر کئی دفعہ ججز کی جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک ٹرائل آیا تو اس ٹرائل کو آپ چلنے دیں، آگے جانے دیں۔ اسی طرح پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے نہیں آتی، کسی جگہ آپ نے پرماننٹ پروسیکیوشن سسٹم جو ہے وہ نہیں رکھا، فورینزک ایویڈنس جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر ویک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیری کیا ہوا ارشاد عارف صاحب ایک انگریز کا فرسودہ پروسیجرل سسٹم جو 1898 سے وہ ہے، 1860 کا ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، ہم اس کے اندر پیچ ورک کرتے ہیں۔ اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ والا معاملہ جو ہے، ارشاد عارف صاحب پاکستان کے اندر پہلا کمیشن 1954-55 میں بنا تھا کہ اس ملک کے لوگ انصاف کے نظام جو ڈیلے ہوا ہے وہ تنگ ہے، اور وہی چیزیں جو آج میں اور آپ ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس رپورٹ کا حصہ تھی۔ پھر پاکستان کا بڑا ایک آنریبل چیف جسٹس ہے حمود الرحمان، انہوں نے 1969 سے لے کے 71 تک ایک کمیشن پہ کام کیا، اور اس کے اندر بھی یہی تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اور یہی آیا کہ پاکستان کا نظام جو ہے چاہے وہ کرمنل ہے چاہے وہ سول جسٹس سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا، اسے ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ لیکن سوال تو ابھی بھی وہی ہے نا کہ جب بھی پچھلے سال پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہوا، قانون سازی کی گئی، اس کا آج تک ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ سپریم کورٹ کی سطح پر جج مداخلت کی شکایت کر رہے ہیں، جج دباؤ کی شکایت کر رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ایک جوڈیشل ریفارم کے نام پر ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت مقرر کی جا رہی ہے، ججوں کی عمر جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا کوئی فائدہ عوام کو
نظام عدل کو کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی ہمیں بتایا نا وجہ کیا ہے۔ اصلاحات تو ہوتی رہتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ رپورٹیں آتی ہیں، کمیشن بنتے ہیں، اصلاحات ہوتی بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کس ایج کی عمر میں اسے ایلیویٹ کیا جائے یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کس ایج کے اندر ریٹائر ہو یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اس ایج کو یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہ جاتی ہے کہ آئی آپٹکس کی طرف کہ کوئی چیز آئی ہے فٹافٹ ایک لا بنائیں، اور اس لا کے اندر آپ نے جو نیچے اتھارٹیز ہیں یا اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ آپ نے بنانا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے میں آپ نے ایک دوسرا جو کویسچن کیا تھا وہ ڈیجیٹل، جس کی طرف آج سپیچ بھی آرمی چیف نے کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس سوشل میڈیا کے اندر کس حد تک فیک نیوز ہے، کس حد تک کریکٹر اسیسینیشن ہے، کس حد تک ہم نے ملائن کیا ہوا ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، اس میں جو بھی آپ کے خلاف بولے آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کو بولے، چاہے آپ کی جوڈیشری کے اندر آئے، چاہے سپریم کورٹ آئے، چاہے ہائی کورٹس آئیں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئے، اس کو پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، نہ پاکستان کے اندر ہے نہ پاکستان کے باہر ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت امینڈمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو ہماری ہائی کورٹس جو ہیں اس کو آرٹیکل 19 کے اوپر لے کے چلی جاتی ہیں کہ نہیں جی فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا فریڈم آف پریس جو ہے وہ انبریڈلڈ قسم کا ہے۔ انورٹڈ کاماز کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر لمیٹیشنز ہے، پر لمیٹیشنز جو ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ دنیا کے اندر جو ہے وہ فری سپیچ کا یا فری ایکسپریشن کا یا فری پریس کا کسی جگہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، چاہے وہ یو ایس اے ہے، یو کے ہے، آپ کے ہمسایہ ممالک ہے، کسی جگہ نہیں ہے۔ لا جب آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کے اوپر سرٹن ریسٹرکشنز لگاتا ہے۔ ابھی امریکہ نے اپنا لا بنایا ہے، یورپی یونین نے اپنا ان ڈیجیٹل میڈیاز کے متعلق بنایا ہے، یو کے نے اپنا بنایا ہے، چائنا نے اپنا بنایا ہے، سنگاپور نے اتنی سویئر پنشمنٹس رکھی ہیں اس فیک نیوز کے اوپر اور کریکٹر اسیسینیشنز کے اوپر کہ لاکھوں روپے پاکستان کا سوال یہ ہے اور وجہ کیا اس چیز کے اندر کہ جب آپ لا بناتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ حافظ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کوئی حکومت بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں کرتی۔ قانون جو بنایا جاتا ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیکا ایکٹ آیا، کچھ لوگ اس وقت یعنی ایک جج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے، دوسرے جج کے خلاف ہوتا ہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں، ایک کسی اور اتھارٹی کے خلاف بات کی جا رہی ہے چونکہ حکومت کو، حکمرانوں کو یا طاقتور لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو اس کو کھلی چھٹی ہوئی ہے، اور دوسرا جب کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ناانصافی جو ہوتی ہے، قانون کا اطلاق انصاف کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے عدالتوں کو کچھ نہ کچھ حساس ہونا پڑتا ہے اور لوگوں کو چیخ پکار کرنی پڑتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ پرائم منسٹر جب تھے انوار اللہ کاکڑ، ان سے بھی کہا تھا کہ یہ جو طوفان بدتمیزی آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر برپا ہے، آپ نے جب الیکٹرانک میڈیا کو جو ایک رولز ریگولیشن کے تحت چلتا ہے، پرنٹ میڈیا کو بے بس کر دیا، ان پر اتنی قدغنیں لگا دی تو پھر وہاں کھلی چھٹی مل گئی، تو وہ اس کا بھی تو نتیجہ ہے نا، اس کا بھی تو احساس کسی کو کرنا چاہیے۔ نہیں ارشاد عارف صاحب اس کو دیکھیں، میں آپ کو چیز بتاؤں، ہر چیز کا پازیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ آپ نے 2016 کے اندر جب پیکا لا بنایا، اب آپ 2024 کے اندر ہیں، اس کے اندر آپ نے ایک اتھارٹی کا کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک اتھارٹی بنے گی جو ان کرائمز کو ڈیل کرے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے آج تک وہ اتھارٹی بنائی اور 2016 کی جو لیجسلیشن ہے وہ 2024 کی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا نے تو ابھی 2022 کے اندر 23 کے اندر کیے ہیں۔ دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو پک اینڈ چوز ہے وہ سارے سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑے ڈاؤٹس کھڑے کر دیتا ہے کہ اگر وہی کام ایک شخص کرے آپ اسے پکڑے نہیں اور دوسرا کرے تو آپ اس کو ایک نوٹس کال اپ نوٹس کر دیں۔ اور پھر اگلی چیز ہے، آپ نے تو عدالت کی بات کی ہے نا، عدالت سے پہلے ہی وہ معاملہ جو ہے وہ کسی جگہ چلتا ہی نہیں ہے، وہ نہ انویسٹیگیشن اس کی کنکلوژن آتی ہے، چونکہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں لائک ایف آئی اے، آپ نے ہر معاملے کے اندر اسے گھسیڑا ہوا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کی ایچ آر پار ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہے، بس وہ یہ ہے کہ ایک تھریٹ ہے، آپ نوٹس دیتے ہیں، وہ نوٹس عدالت میں جاتا ہے، عدالت اسے جو ہے وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیتی۔ تو چونکہ سسٹم سارا ہاچ پاچ کا شکار ہے، جتنی دیر تک آپ اس پورے نظام کو جو ہے جو آپ کا گورننس کا، جسٹس کا، آپ اپنی دیکھنا قرآن پاک کے اندر یہ سب جگہ یہ ہے کہ آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ کی نیتیں ہیں۔ اس قوم کی حالت اتنی دیر نہیں بدلتی جتنی دیر وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اب اس حالت بدلنے کے لیے ہم اختیار کس کو دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ کو اختیار، ہم دیتے ہیں گورنمنٹ
गवर्नमेंट को इख्तियार। अब गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटी आपका बजट है, उनकी प्रायोरिटी आपका डीसी है, उनकी प्रायोरिटी अपना डीपीओ है, उनकी प्रायोरिटी एसएचओ है, उनकी प्रायोरिटी अपने इलाके के अंदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है, और वो जो रकम उन्हें डेवलपमेंट के नाम पे दी जाती है वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को देते हैं। ये पाकिस्तान के हाफिज अंदर साहब, शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, इजाज़त दीजिए।